ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़ाकिर फिर एक मरतबा हजतुल विदा सबक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले क्लास में हमने हजतुल विदा के पहले हिस्से को पढ़ा था और जाना था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे का आगाज़ किस तरह से किया। हम जानते हैं कि यह मज़मून सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई किताब रहमत आलम का हिस्सा है, जिसमें सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजतुल विदा की तैयारियाँ बताई गई। तैयारियाँ किस तरह से थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पहले हज के लिए, जो कि इनका आखिरी हज भी है, इसकी तैयारियाँ किस तरह से की। सबसे पहले ज़िलक़अदा की 10 हिजरी को मुनादी हुई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मरतबा हज के इरादे से मक्के मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाएंगे। ये ख़बर दफ़तन पूरे अरब में फैल गई, सारा अरब साथ में चलने के लिए उमंड आया। ज़िलक़अदा की 26 तारीख़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, ज़ोहर की नमाज के बाद मदीने से निकले, 6 मील की दूरी पर ज़ुल खलीफा में रात गुजारी। दूसरे दिन अहराम बांधकर खसवा नामी ऊँटनी पर सवार हुए। ज़ुल्हिज्जा की 5 तारीख़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए। मक्के में दाखिल हुए, काबतुल्लाह नज़र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खुदा इस घर को इज़्ज़त और शर्फ दे। फिर जुमेरात के रोज़ 8वीं ज़ुल्हिज्जा को मीना में क़ियाम फरमाया। 9वीं ज़ुल्हिज्जा को मैदान अरफात में खसवा ऊँटनी पर बैठे बैठे हज का वो तारीख़ी खुतबा दिया जो सारी दुनिया के लिए, सारे आलम के लिए मशाल राह था कि जाहिलियत के सारे खून के बदले ख़त्म कर दिए गए। आइए अज़ीज़ तलबा, अब हम आज के सबक को बुलंद आवाज़ के साथ सुने। नेज़ फरमाया, औरतों के मामले में खुदा से डरो, तुम्हारा हक़ औरतों पर है और औरतों का तुम पर है। अपने ग़ुलामों के हक़ में इंसाफ करो, जो खुद खाओ वो इनको खिलाओ और जो खुद पहनो वो इनको पहनाओ। आपस में तुम्हारी जान और तुम्हारा माल एक दूसरे के लिए क़यामत तक इतने ही इज़्ज़त के काबिल है जितना आज का दिन इस पाक महीने में और इस पाक शहर में। अरब में अमन व अमान ना था, जान व माल की कोई कीमत ना थी, इसलिए अमन व सलामती का बादशाह सारी दुनिया को सुलह का पैगाम देता है। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान भाई भाई हैं। हाँ, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बड़ाई नहीं। तुम सब एक आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बना था। मैं तुम में एक चीज़ छोड़ जाता हूँ, अगर तुमने इसको मजबूत पकड़ लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे और वो खुदा की किताब है। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमूए की तरफ खिताब किया, तुमसे खुदा के यहाँ मेरी निस्बत पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे। 1 लाख ज़बानों ने एक साथ गवाही दी, हम कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और 3 बार फरमाया, ऐ खुदा तू गवाह रह। ऐन इस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ये आखिरी फ़र्ज़ अदा कर रहे थे, कुरान की आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा ये है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन को चुन लिया। खुतबे से फारिग होकर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान दी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अता फरमाई। नमाज से फारिग हो सवार मुसलमानों के साथ मौक़िफ़ तशरीफ़ ले आए और वहाँ खड़े होकर देर तक क़िबले की तरफ मुँह किए वे दुआ व ज़ारी में मसरूफ़ रहे। जब आफ़ताब डूबने लगा तो चलने की तैयारी की। दफ़तन 1 लाख आदमियों के समुद्र में तलातम बर्पा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आगे बढ़ते जाते थे और हाथ से इशारा करते, ज़बान से फरमाते जाते थे, लोगों अमन और सुकून के साथ, लोगों अमन और सुकून के साथ। मगरिब का वक्त तंग हो रहा था कि सारा काफिला मुज़दलिफ़ा के मुकाम पर पहुंचा। यहाँ पहले मगरिब फिर इशा की नमाज अदा हुई। सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़कर कंकरियाँ फेंकें और लोगों से खिताब करके फरमाया, मज़हब में खुदा की मुकर्रर की हुई हद से आगे ना बढ़ना, तुमसे पहली कौमें इसी से बर्बाद हुए। हज के मसले सीख लो, मैं नहीं जानता कि फिर हज कर सकूँगा। यहाँ से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में तशरीफ़ ले आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाखा पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें उठाकर इस अज़ीमुश्शान मजमूए को देखा तो नबूवत के 23 साल के कारनामे निगाहों के सामने थे। ज़मीन से आसमान तक कबूल और एतराफ़ का नूर फैला था। अब ये एक नई शरीयत, एक नया निज़ाम और एक नए अहद का आगाज़ था। इस आलम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये फ़िक्र अदा हुए। हाँ, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को जब पैदा किया था, ज़माना फिर आकर इसी फितरत पर आ गया। तुम्हारी जानें और तुम्हारी मुल्कियतें आपस में एक दूसरे के लिए वैसी ही इज़्ज़त के काबिल हैं जैसे आज का दिन इस इज़्ज़त के महीने में और इस इज़्ज़त वाली आबादी में। हाँ देखना, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि खुद एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। तुमको खुदा के सामने हाजिर होना है और वो तुमसे तुम्हारे कामों की बाबत पूछेगा। अगर तुम पर एक काला नकटा गुलाम भी सरदार बना दिया जाए जो तुमको खुदा की किताब के मुताबिक ले चले तो इसका कहाँ मानना। अपने परवरदिगार की परस्तिश करना, 5 वक्तों की नमाजें पढ़ना, रमज़ान के महीने के रोज़े रखना और मेरे हुक्मों को मानना, तुम अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल होगे। हाँ, अब शैतान इससे नाउम्मीद होगा कि तुम्हारे इस शहर में इसकी परस्तिश फिर कभी होगी। हाँ, छोटी छोटी बातों में इसके कहने में आ जाओगे और वो इसी से खुश होगा। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमूए की तरफ इशारा करके फरमाया, क्या मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया? हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, हाँ बेशक। फरमाया, खुदावंदा गवाह रहना। ये कहकर इरशाद फरमाया, जो यहाँ मौजूद है वो इस पैगाम को उस तक पहुँचा दे जो यहाँ नहीं। ये गोया तबलीग का वो फरीज़ा था जो हर मुसलमान की ज़िंदगी का जुज़ है। इन सब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को अलविदा कहा। हज के दूसरे कामों से फुर्सत करके आइए अब हम इस सबक में जो नुकात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया है, हुजूर ने हमें बताया है कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, उसने माशरत क्या है, इंसानी ज़िंदगी क्या है, हमें दीन पर किस तरह से चलना है, हमें दुनिया में किस तरह से रहना है। इन तमाम उम्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ जब 1500 साल पहले बल्कि आने वाली क़यामत तक की ज़िंदगी के उसूल हमें बता दिए। ये उसूल हमारे लिए एक मशाले राह हैं, ये उसूल हमारे लिए एक दस्तूर हैं, ये क़ानून है जिन पर हर मुसलमान का चलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मुताल्लिक़ एक नसीहत फरमाई कि औरत का मुकाम बहुत बड़ा है इस्लाम के अंदर। औरत माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, बीवी भी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, औरतों के मामले में खुदा से डरो, तुम्हारा हक़ औरतों पर है और इनका तुम पर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ग़ुलामों के हक़ में इंसाफ करो। इंसाफ किस तरह से करना चाहिए? जो खुद खाओ वो इनको खिलाओ, बचा कुचा मत खिलाओ। जो तुम खाते हो वही इनको खिलाओ। समझो कि वो भी एक इंसान हैं, वो भी एक बशर हैं, उन्हें भी ज़रूरत है, उनके ख्वाहिशात भी हैं, उनकी भी ज़िंदगी है। जो तुम खाते हो यही चीज़ उनको खिलाओ, जो तुम पहनते हो वही उनको पहनाओ। आगे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तलक़ीन की, वो है आपसी जान और माल का एहतराम। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में तुम्हारी जान, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी जान और तुम्हारा माल
جو کچھ بھی تمہارا مال ہے وہ ایک دوسرے کے لیے، ہر ایک کے لیے، تمہارا مال، تمہاری جان ایک دوسرے کے لیے قیامت کے دن تک اتنی ہی عزت کا قابل ہے جتنا کہ آج کا دن۔ اور اس پاک مہینے میں اور اس پاک شہر میں، آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عرب میں امن و امان نہ تھا، جیسا میں نے پہلے بتایا، عرب کے اندر جاہلیت تھی، ایک انسان دوسرے انسان کی قدر نہیں کرتا تھا۔ دنیا کی عظیم ترین شخصیت، ایسی شخصیت جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، اس دنیا کو قائم کیا، ایسی شخصیت اپنا پیغام دے رہی ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ صلہ جوئی کا پیغام ہے، تمہیں ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنے کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام میں دے دیا۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی بھائی چارے کی طرف نظر دوڑائی اور بتایا کہ رنگ اور علاقے کی بنیاد پر امتیاز کا خاتمہ کرو۔ کوئی رنگ بڑائی نہیں رکھتا، کوئی علاقہ کوئی بڑائی نہیں رکھتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بڑی بات کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جتنی محبت تم اپنے بھائی سے کرتے ہو اتنی محبت ہر مسلمان سے کرو۔ اور علاقائی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عرب کا مقام ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں ہے، سب ایک آدم کے بیٹے ہوں۔ نہ صرف عربی اجمی، نہ صرف مسلمان، بلکہ ہندو، عیسائی، یہودی، بدھ، کوئی بھی ہو، ایک آدم کے بیٹے ہو، تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو۔ یہ عالمی بھائی چارگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں، ایسی کتاب جو ساری دنیا کے لیے مشعل راہ بنی، جو ساری دنیا کی یا ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ بنی، اس کتاب کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ وہ رسی کیا ہے؟ وہ کتاب کیا ہے؟ وہی ہے قرآن مجید۔ فرما رہے ہیں میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم اس کو مضبوط پکڑ لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اگر تم قرآن کو چھوڑ رہے ہو تبھی تم گمراہ ہو رہے ہو۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعے کی طرف خطاب کیا، تم سے خدا کے یہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دے گو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ لوگوں سے، جو 1,00,000 کا مجموعہ تھا، اس مجموعے سے سوال کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، کہ میری چھوٹ ہو جائے گی، مجھے چھوڑ دیا جائے گا، مجھے بتایا جائے گا، کیا میری چھوٹ ہوگی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ میری نسبت سے، میرے کاموں سے تمہیں پوچھے گا کہ بتاؤ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ ہاں، تو 1,00,000 زبانوں نے ایک ساتھ گواہی دی، فرمایا ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا تھا کہ رحمت للعالمین بن کر تم جو آئے تھے وہ کام آپ نے کر دیا، آپ نے دنیا کو بتا دیا کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، زندگی کے اصول کیا ہیں، زندگی کے حق کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے، باطل کو حق سے تبدیل کر دیا، حرام کو حلال سے تبدیل کر دیا۔ آپ نے بتا دیا کہ انسان کی زندگی کی کامیابی کے راز کون کون سے ہیں، کون سے ضابطے ہیں جن پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اپنے خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا اے خدا تو گواہ رہ، اے خدا تو گواہ رہ، اے خدا تو گواہ رہ، میں اللہ تعالیٰ کو ہی گواہ رکھتا ہوں، تو ہی شاہد ہے کہ میں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، جس رسالت کے کام کے لیے میں آیا تھا میں نے اس کام کو لوگوں تک پہنچا دیا، تو گواہ رہنا، اے اللہ تو ہی میرا گواہ ہے۔ عین اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. جس کا ترجمہ یہ ہے، اس قرآنی آیت کا ترجمہ یہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو چن لیا، دنیا کا بہترین مذہب جس کے اندر انسان کی دنیائی اور آخرت کی کامیابی ہے. اسلام سلامتی کا درس دینے والا مذہب میں نے آپ کے لیے چنا ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ ہی وہ شخص ہیں جو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، اور آپ کا پیغام بھی کیا ہے؟ اسلام ہے. اسی لیے میں نے اس کو آپ کے لیے چن لیا. خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی. نماز سے فارغ ہو کر ناقہ پر سوار تھے، ناقہ تھی قصوہ پر سوار ہوئے، سوار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ موقف تشریف لے آئے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے دعا و زاری میں مصروف رہے. جب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری کی. دفتن 1,00,000 آدمیوں کے سمندر میں تلاطم برپا ہو گیا. 1,00,000 آدمیوں کی تعداد تھی تو اس بھیڑ میں، اس ہجوم میں ایک تلاطم مچ گیا، ایک شور و غل مچ گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھتے جاتے تھے اور ہاتھ کا اشارہ کرتے، زبان سے فرماتے جاتے تھے، لوگو امن اور سکون کے ساتھ، لوگو امن اور سکون کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ امن اور سکون اسلام کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے. سلامتی اور امن. مغرب کا وقت تنگ ہو رہا تھا، سارا قافلہ مزدلفہ کے مقام پر پہنچا. یہاں پہلے مغرب پھر عشاء کی نماز ادا ہوئی. یہ مزدلفہ کا مقام ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی. صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر جمرہ میں کنکریاں پھینکیں اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، مذہب میں خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھنا. تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئیں. حج کے مسئلے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میدان عرفات ہے. میدان عرفات سے مزدلفہ جو کہ منہ اور عرفات کے درمیان کا ایک علاقہ ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جمرہ میں ہیں. جمرہ میں 3 مقامات بتائے گئے ہیں. پہلا ہے جمرہ صغرا یعنی چھوٹا، جمرہ وسطی یعنی درمیانی، جمرہ عقبہ یعنی بڑا. ان تینوں مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی. کنکریاں پھینک کر کتنی بڑی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مذہب میں خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھنا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک حد بتا دی کہ اسلام کے اندر تمہیں کوئی ترمیم کی اجازت نہیں ہے. تم کوئی نئی چیز اسلام میں شامل نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام ایک کامل مذہب ہے. تمہیں اس میں کوئی چیز شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے. تم سے پہلے قوموں نے یہ کام کیا تھا اور ان کا انجام وہ برباد ہو گئیں، وہ تباہ ہو گئیں، وہ قومیں نیست و نابود ہو گئیں، وہ آپس میں جنگ کرنے لگی. آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حج کے مسئلے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت ہو چکی تھی کہ آپ کا وصال ہونے والا ہے، یہ آپ کا آخری حج ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آخری حج کے طور پر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے ہدایات دے رہے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں، تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. کتنا درد ہوگا اس کے اندر، کتنا تجربہ ہوگا اس کے اندر، کتنی اہم یہ باتیں ہوں گی دینی اور دنیائی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتا رہے ہیں. یہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھا کر اس عظیم الشان مجموعے کو دیکھا تو نبوت کے 23 سال کے کارنامے نگاہوں کے سامنے تھے. آپ نے دیکھا کہ جو کام لے کر میں دنیا کے اندر آیا تھا، جس کام کو اللہ تعالیٰ نے مجھے پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، اپنی اس 23 سال محنت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. تو
تو زمین سے آسمان تک قبول و اعتراف کا نور پھیلا تھا، زمین سے آسمان حضور کے نور میں پھیلے ہوئے تھے۔ اب یہ ایک نئی شریعت، ایک نئے نظام اور ایک نئے عہد کا آغاز تھا، ایک نئی شریعت بن رہی تھی۔ تمام تر جاہلیت کے اصولوں کو ختم کر دیا گیا، تمام تر جاہلیت کے شریعتوں کو ختم کر دیا گیا، رسم و رواج کو ختم کر دیا گیا، اور ایک نیا نظام برپا ہونے والا ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، جو کہ قرآن مجید کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ایک نیا دور ہے۔ اگر تم اب بھی گمراہ رہے، اگر تم اب بھی اسلام کو نہ سمجھے، تو تم سے بڑا کمتر کوئی نہیں ہوگا۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام مجھے نہیں پہنچا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کو بتا دیا۔ اسی عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ فخر ادا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہاں، بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا، آج زمانہ پھر آ کر اسی فطرت پر آ گیا۔ تمام تر تمہارے نظام بدل گئے، آج زمانہ اسی فطرت پر آیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا۔ تمہاری جانیں، تمہاری ملکیتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسی ہی عزت کے باعث ہیں جیسے کہ آج کا دن اس عزت والے مہینے میں اور اس عزت والے آبادی کے شہر میں، مکے میں۔ ہاں دیکھنا، میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا، میرے پیغام کے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا، خود ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر نہ چلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانا، ان کی سنتوں پر نہ چلا، تو تم ضرور ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنے لگو گے۔ تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ مارنے والا بھی مسلم، مار کھانے والا بھی مسلم، گولی جس پر چلتی ہے وہ بھی مسلم ہوتا ہے، جو گولی چلاتا ہے وہ بھی مسلم ہوتا تھا۔ اسی بات کی تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی تھی۔ اگر تم گمراہ ہو جاؤ گے تو ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے۔ تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ مت بھولو، یہ زندگی تمہاری پوری زندگی نہیں ہے، بلکہ تمہاری آخرت کی سب سے بڑی زندگی آنے والی ہے۔ تمہارے سامنے ابھی بہت ساری زندگی بنی ہے، قیامت تک کا وقت تمہارے سامنے ہے، اور تم اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگے، اور تم اللہ کے سامنے جب جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی نسبت سے، بابت سے آپ کو پوچھے گا کہ بتا میرے بندے تو نے کیا کیا۔ اس کے جواب کے لیے تیار رہنا ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے۔ تو اللہ کے سامنے ہمارا جواب ہمارے اعمال ہیں۔ اگر ہم ہمارے اعمال کو بہتر کرتے ہیں تو ہماری زندگی کامیاب بن سکتی ہے، اگر ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو سکتی ہیں۔ اگر تم پر ایک کالا نکٹا غلام یا حبشی بھی سردار بنا دیا جائے، اور وہ اگر تمہیں اللہ کی کتاب کے طرف لے جائے، تو اس کا کہاں ماننا؟ لوگوں کو نہ دیکھو، نسلوں کو نہ دیکھو، رنگ کو نہ دیکھو۔ اگر کوئی کالا ہو، نکٹا ہو، اگر کوئی غلام ہو، کوئی بھی اگر اللہ کی بات کرے تو اللہ کی بات پر چلو، اللہ کی بات کو مانو۔ اپنے پروردگار کی پرستش کرنا، 5 وقتوں کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور میرے حکموں کو ماننا، تمہیں اللہ تعالیٰ ایک تحفہ دے گا۔ وہ تحفہ ہے جنت، اس کی تمنا ہر ایک کرتا ہے۔ تو پانے کے لیے راستے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ ہمارے اسلام کے اندر 5 ستون بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت بتایا گیا ہے، شہادت دینی ہوگی، ہمیں گواہی دینی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسری بات الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، نماز کو قائم کرنا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ رمضان کے مہینے کے 30 روزوں کو رکھنا ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں ہو، روزوں کو رکھنا آپ پر فرض ہے۔ سال میں 1 مہینہ تمہیں رمضان کا بتایا گیا ہے، جو کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تمہیں روزے رکھنے ہیں اور اپنے اعمال کو سدھارنا ہے۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ صاحب نصاب اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صاحب نصاب ہو تو حج کرو۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج کا کرنا صاحب نصاب پر فرض بتایا گیا ہے۔ ان باتوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اب شیطان اس سے نا امید ہوگا۔
اگر ایسا ایک ماحول چل رہا ہے، ایسا ایک اسلامی ماحول چل رہا ہے، ایسا ایک دین کا ماحول ہے، دین کی رونقیں ہیں، تو شیطان تو نا امید ہوگا، شیطان کی کوئی پرستش کرنے والا اس شہر میں باقی نہیں رہے گا۔ اگر نہ صرف شہر میں بلکہ سارے عالم میں بھی اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلیں تو کوئی بھی اس کی پرستش کرنے والا نہ بچے گا، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے کہنے میں آ جاؤ گے، پھر اس کی چھوٹی باتوں میں تم آ جاؤ گے تو وہ اسی سے خوش ہو جائے گا، اسی کو مان لے گا، اسی سے خوش ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے فرمایا ہاں بے شک۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خداوندے تو گواہ رہنا، یہ کہہ کر ارشاد فرمایا، جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں نہیں، جو حاضر ہے وہ غائب تک اس دین کو پھیلائیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور تم آخری امت ہو، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آنے والی۔ اسی لیے یہ فریضہ اب ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کو آگے لے کر جائیں۔ یہ گویا تبلیغ کا وہ فریضہ تھا جو ہر مسلمان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ ان سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا، پھر حج کے دوسرے کاموں سے فرصت کر کے 14 ذی الحجہ کو فجر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر سارا قافلہ اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے جھرمٹ میں مدینے کی راہ لی۔ پچھلی مشق میں ہم نے ایک جملے کے سوال جواب دیکھے تھے، اب ہم تھوڑا متن کے حوالوں کی وضاحت کے بارے میں سمجھ لیں۔ متن کے حوالے ہمارے امتحان کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلا ہے، ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس آپ کو لکھنا ہوگا کہ یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف کون ہیں، اور اس جملے کو کس نے کس سے کہا اور کیوں کہا۔ اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہوگا۔ سب سے پہلے یہ جملہ حجۃ الوداع سبق سے لیا گیا ہے۔ اس سبق کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں۔ پہلے سبق کا نام بتائیں گے اور مصنف کا نام بتائیں گے۔ اس جملے کو لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پھر کب کہا، کیوں کہا، اس کا جواب ہے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حسن معاشرت سے متعلق خطاب کیا، اور پھر لوگوں سے پوچھا کہ اگر تمہیں خدا کے یہاں میری متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو یہ 1 لاکھ زبانوں میں ایک ساتھ گواہی دی، ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو ہماری دوسری مشق ہے مناسبت کے لحاظ سے، پہلے 2 الفاظ کی مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ لکھیے۔ آپ اپنی بک میں اس کو لکھ لیجئے۔ مزدلفہ ایک مقام کا نام، تو خسوہ کس کا نام ہے؟ آغاز کی ضد انجام ہے، تو آخا کی ضد کیا ہوگی؟ صحابی، صحابہ، صحابی کی جمع صحابہ ہے تو آیت کی جمع کیا ہوگی؟ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین کہتے تھے، تو مدینہ کے باشندوں کو کیا کہتے تھے؟ تو آپ کو ان کے جوابات لکھنے ہوں گے۔ جوابات آپ نے لکھا ہوگا۔ تو جواب ہے خسوہ ایک اونٹنی کا نام ہے، آخا کی ضد غلام ہے، آیت کی جمع آیات ہے، اور مدینہ کے باشندوں کو انصار کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے حجۃ الوداع کے حسن معاشرت کے خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمانات کا جائزہ لیا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق نصیحت فرمائی، غلاموں کے متعلق ایک فرمان دیا، آپسی جان و مال کے احترام کی تلقین کی، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی کی بات کہی، اور میں تمہارے درمیان یہ کتاب یعنی قرآن مجید چھوڑ جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام احکام کو، اپنے تمام باتوں کو خدا کے سامنے گواہ رکھا، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت سے کہا کہ اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلاؤ۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے لیے گھریلو مشق ہے۔ گھریلو مشق میں متن کے حوالے سے وضاحت کیجئے۔ تو پہلا ہے حج کے مسئلے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا۔ دوسرا ہے اے خدا تو گواہ رہے۔ تیسرا کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں ہے۔ ان تینوں کو آپ کو لکھنا ہے، اور تفصیلاً میں ایک سوال دیا گیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر دیے گئے خطبوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت سے متعلق کون کون سے اصول پیش کیے ہیں، تفصیلاً لکھیے۔ عزیز ناظرین، آج کی کلاس یہی پر ختم ہوتی ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، ماسک پہنے رہیں اور گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔